अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी ज़िम्मेदारी, इस मौज़ू से, इस उन्वान से कुछ अहम बातों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि ज़मीन पर हमारी अपनी ज़िंदगी की बक़ा के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए नबातात यानी झाड़ों का होना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। ज़मीन के एक मख़सूस हिस्से पर जंगलात का होना भी लाज़मी है। दरख्त जहाँ हमारे लिए साफ़ व ताज़ा हवा मुहैया करते हैं, वहीं वो पानी की हिफाज़त का ज़रिया भी बनते हैं और वहीं पर वो मौसमों को कंट्रोल भी करते हैं। बहुत सारे झाड़, दरख्त इनकी तिब्बी अहमियत भी होती है, जिसकी जड़ी बूटियों से कई अमराज की दवाएँ बनाई जाती हैं और उसके अलावा इंसान इन्हें अपनी माश और दीगर ज़रूरियात की तकमील में भी इस्तेमाल करता है। कुरान नबातात की अहमियत व अफ़ादियत का एहसास दिलाते हुए हमें इस तरह दावत गौर व फ़िक्र देता है। फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिही, इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने को देखे। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने खूब पानी बरसाया। वइनबन सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर फाड़ा ज़मीन को अच्छी तरह। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर इससे अनाज उगाए। वइनबन व क़ज़्बा, और अंगूर और तरकारी। व ज़ैतून व नख़ला, जैतून और खजूर। व हदाइक़ गुल्बा, और घने बागात। व फ़ाकिहतन व अब्बा, और मेवा और घास, चारा वगैरह वगैरह। मतअल लकुम व लिअनआमिकुम, ये ए इंसानों तुम्हारे लिए फ़ायदा है और जानवरों के लिए। यानी हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम नबातात की हिफाजत करें, इन्हें तबाह व बर्बाद ना करें, इन्हें काटे नहीं, इनकी हिफाजत करें। एक माँ बाप, एक इंसान जिस तरह अपने बच्चे की हिफाजत करता है, ठीक इसी तरीके से हमें दरख्तों की, झाड़ों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए लाजिम व मलजूम है। इसके बगैर हमारी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमसे कार्बन को लेते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं। तो ये यानी कार्बन उनकी ग़िज़ा और ऑक्सीजन हमारी ग़िज़ा बन जाता है। तो ये बेइंतहा अहमियत वाली चीज़ है और मुसलमान होने की हैसियत से, अल्लाह की किताब पर ईमान रखने की हैसियत से हमारे लिए नबातात की हिफाजत हम पर लाजिम हो जाती है, क्योंकि कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी के लिए नबातात की पैदावार, तहफ़्फ़ुज़ और इनको बाकी रखना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। हम हमारी अपनी बस्ती बारकस की तरफ अगर कुछ साल पहले चलेंगे, तो हमें पता है कि हमारे घर बड़े हुआ करते, आंगन, घर में आंगन हुआ करते और इसमें कई झाड़ हुआ करते, दरख्त हुआ करते, आम के, जाम के, अंजीर के, अनार के वगैरह वगैरह बहुत सारे झाड़ हुआ करते थे और यही कुछ साल पहले हमारा ज़रिए माश भी था, जिसकी वजह से हमारी सेहत अच्छी हुआ करती और हमारी यानी हमारे माहौल पर भी इसका अच्छा खासा असर हुआ करता। मौसम सही तरीके से आते और जाते, गर्मी के दिनों में आती, मौसम यानी बारिश का मौसम सही तरीके से हुआ करता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो गर्मी बेइंतहा ज़्यादा है, बारिश सही तरीके से नहीं होती है और सर्दी का मौसम भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कई अमराज में हम मुब्तला होते चले जा रहे हैं। लेकिन गौर फ़िक्र हम नहीं करते कि क्या वजह है कि मौसम इस तरीके से ख़राब क्यों हो गए, इस पर हम कभी गौर फ़िक्र नहीं करते। जबकि मुसलमानों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो दरख्तों की हिफाजत करें। जैसा कि मैंने बात आपके सामने रखी कि अपने बच्चों की जिस तरीके से हम हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से हम दरख्तों की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को यानी इनकी हिफाजत करने की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि अगर यानी कोई मुसलमान कोई मेवा देने वाला दरख्त लगाता है और उस दरख्त के बाद में कोई जानवर, कोई चिड़िया, कोई परिंदा या कोई और जानवर या कोई इंसान उस दरख्त से फल को खा लेता है, तो लगाने वाले के लिए ये सदका और सवाब बन जाता है। बुखारी में ये हदीस हमें मिलती है। तो अब आप बताइए कि दरख्त हम अपने फायदे के लिए लगाएं, वो हमसे कार्बन ले, हमें ऑक्सीजन दे,
اور اس کے اوپر جو بھی پھل آئے، پھول آئے، پتا آئے، ہریالی آئے، اس سے اگر کوئی جانور کھا بھی لے، یقیناً وہ جانور کی غذا بنے گی، اس کی زندگی کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور جانور، چرند و پرند، ہر ایک چیز اس دنیا کی، اس کائنات کی، ہر ایک کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک چیز کو کائنات سے ہٹا دیا جائے تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر کوئی جانور، کوئی انسان اس کا پھل کھا لے، ہریالی، اس کا پتا وغیرہ کھا لے، تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ اور ثواب بن جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ اب اس کے باوجود دیکھیے، آپ موسموں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یعنی گرمی نے شدت اختیار کر لی ہے، بارش کا تناسب بالکل کم ہو چکا ہے۔ کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ کی ہے، نباتات سے، درختوں سے، ہریالی سے موسم بنتے ہیں، بارش آتی ہے۔ آج بارشوں کا کم ہو جانا، اس کی ذمہ داری ہم نے جنگلات کو، اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیں کہ ہم نے جنگلات کو ختم کر دیا، اپنے مکانات سے درختوں کو کاٹ ڈالا، باغات کو کاٹ ڈالا، کھیتی باڑی پلاٹنگ کے لیے ختم کر دی گئی، باغات کھیتی باڑی کے لیے ختم کر دیے گئے، بڑے بڑے مکانات بنانے کے لیے ہم نے گھروں سے درختوں کو کٹ کر دیا، میوہ دینے والے درخت کٹ کر دیے گئے، انجیر دینے والے، جام دینے والے، آم دینے والے، انار دینے والے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے ہم نے جھاڑوں کو کاٹ کر ختم کر دیا۔ لیکن اگر یہی حال ہمارا رہے گا تو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہندوستان کا یہی حال رہے گا، ہم شجر کا ہی مہم کا آغاز فوراً نہیں کریں گے، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو یہ ہندوستان ایک دن ریگستان بن جائے گا۔ ریت ہی ریت کے علاوہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گی، نہ موسم صحیح رہیں گے، نہ پینے کے لیے پانی ملے گا، نہ ہمیں آکسیجن ملے گی، نہ ہماری صحت صحیح رہے گی۔ اور یہی یعنی یہ چیزوں کی وجہ سے ہمارا دنیا کے اندر زندگی گزارنا دشوار، مشکل ہو جائے گا۔ ان مشاکل کو حل کرنے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ہم اپنے گھروں میں، اگرچہ کہ ہمارے گھر RCC بن چکے ہیں، اب آنگن ہمارے گھروں میں نہیں رہے، کوشش کریں کہ گھر تھوڑا سا چھوٹا بنائے اور اس میں آنگن رکھے، اس کے اندر درخت، کثرت کے ساتھ درخت لگائے، اپنے گھر کو ہرا بھرا رکھے۔ لیکن اس کے باوجود جن کے مکانات بن چکے ہیں، اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کنڈے خریدے اور اپنے گھر کو میں چھوٹے موٹے درخت، کم سے کم چھوٹے موٹے درخت لگائیں، گھر کو ہرا بھرا رکھے۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اور گھر کے باہر جو راستے ہیں، جس پر ڈامبر کی روڈ ڈال دی گئی، سیمنٹ کی روڈ ڈال کر اسے پکا کر دیا گیا، کم سے کم اپنے گھر کے قریب میں تھوڑی سی 1 فٹ جگہ کو باقی رکھے۔ اس پر روڈ نہ ڈالیں بلکہ مٹی رکھے، زمین کو باقی رکھے، اس کے اندر اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق جھاڑ ڈالیں، ان کی حفاظت کریں جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی گلیوں کو ہری بھری رکھے، اور آگے چل کر جیسا ہمارا بڑا میدان ہے، بارکس بڑا میدان ہے، اس کے قریب میں جو کھلی ہوئی جگہ ہے، اس جگہ میں ہرے بھرے درخت لگانے کی کوشش کرے تاکہ ماحول صحیح رہے، لوگوں کو اچھی طرح سے آکسیجن ملے۔ آج کل تو لیڈیز کے لیے واکنگ کا انتظام بڑے میدان میں کر دیا گیا ہے۔ اگر بڑے میدان کے اطراف سے ہم اگر جھاڑوں کو اچھی طرح سے لگا دیں گے، آکسیجن کا ایک بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کی طرف توجہ ہمیں لے جانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مساجد کے خطیب حضرات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ 6 مہینے میں یا سال میں ایک دن یعنی شجرکاری مہم پر توجہ لوگوں کو دلوائے، اور ساتھ ساتھ مسجد کے باہر ہی شجرکاری مہم کا آغاز کرے، مسجد کے باہر درخت لگائے، لوگوں کو عادت دلوائے، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ درخت ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو 6 مہینے میں یا 1 سال میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یا ہر مہینے میں بھی اگر اس جانب توجہ دلوائے تو اس کے ذریعے سے لوگوں میں شعور بیداری کا کام اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، اگر کسی انسان کے، کسی مسلمان کے ہاتھ میں
اگر کوئی پودا ہو اور قیامت قریب بھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زمین میں اس پودے کو پیر دے، اس پودے کو بو دے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ قیامت قریب ہے، اب پودے کو زمین میں لگا کر کیا فائدہ، کسی درخت کے بیج کو زمین میں ڈال کر کیا فائدہ، یہ میوہ دے گا، درخت بنے گا یا نہیں، اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں پیر دے، زمین میں گاڑ دے۔ تو دیکھیے آپ یعنی شجرکاری کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلوائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے لا علمی سے درختوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اپنی بستی سے ان درختوں کو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا ہے، اور سارا شہر، آج ہمارا شہر حیدرآباد یہ جھاڑوں سے، درختوں سے، پودوں سے خالی نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اب اسی کی وجہ سے گرمی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ آج درجہ حرارت بے انتہا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے RCC مکانات بنا لیے۔ گرمی کی لہر جب آتی ہے یعنی ہیٹ ویوز آتی ہے اور کسی کنکریٹ اسٹرکچر پر پڑتی ہے تو یعنی سیمنٹ والی جگہ پر جب یہ پڑتی ہے تو یہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، دوبارہ فضا میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ گرمی کی لہر پیڑ پودوں، درختوں، ہریالی پر پڑتی ہے تو یہ پودے اسے جذب کر لیتے ہیں، اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور اس گرمی کی لہر کو اپنی خوراک بنانے کی وجہ سے گرمی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اس کی شدت کم پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کسی گارڈن میں چلے جائیں جہاں پر کثرت کے ساتھ درخت ہے، کھیتی باغ ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ کو گرمی بالکل کم دکھے گی، گرمی کی شدت میں آپ کمی محسوس کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ درخت ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ موسموں کو بنائیں گے، موسموں کو برابر رکھیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک یعنی جیسا ہم ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے دعا، اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اور دعا کی اس کا بہترین ذریعہ ہے، یہ باتیں ہم کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے عمل کیا جائے، بعد میں اللہ سے دعا کی جائے، پہلے جانور کو باندھا جائے، بعد میں اللہ پر توکل کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ ہماری اپنی ذمہ داری موسموں کو برابر رکھنے کے لیے، درجہ حرارت میں کمی پیدا کرنے کے لیے، بارشوں کو صحیح اور برابر رکھنے کے لیے، قحط سالی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کرنی پڑے گی، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان کثرت کے ساتھ درخت لگائے، ان کی حفاظت کرے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ گرمی کی شدت میں کمی کیجئے، بارش ہمارے لیے نفع پہنچانے والی بارش ہمارے لیے کیجئے، ہمارے لیے غذاؤں میں برکت دیجئے، ہمارے لیے پھل پھول میں برکت دیجئے، بعد میں اللہ سے دعا کیجئے، یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ درختوں کے معاملے میں ہم نے خوب اللہ کی نافرمانی کی ہے اور موسموں کو ہم نے خود خراب کر دیا ہے۔ اب ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، دیکھیے توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ آج تک ہم نے بہت سے درختوں کو، جنگلوں کو کاٹ کر ختم کر دیا، لیکن اب ہم درختوں کی حفاظت کریں گے، ان کا تحفظ کریں گے، یہ ہے ہماری سچی توبہ۔ دیکھیے سورہ نوح کی طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْہَارًا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے یعنی نہریں جاری کرے گا، تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اور توبہ کے معنی میں نے بتائے پلٹنا، توبہ کے معنی ہوتے ہیں، ہمیں پلٹنا چاہیے شجرکاری مہم کی طرف۔
ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، اسی کے ذریعے ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری اولاد میں برکت ہوگی، اسی کے ذریعے ہماری جو آج صحت بار بار خراب ہو رہی ہے اور لوگ 40 سال 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، یہ چیزیں بھی رکیں گی، ہم زیادہ ایک لمبی عمر جینے والے بنیں گے اور صحت مند معاشرہ بنے گا، ہمیں صحت ملے گی، ہم صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی جی سکیں گے۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے درختوں کو کاٹیں گے، پیڑ پودوں کو کاٹیں گے، باغات کا نام و نشان مٹاتے چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے زمین پر یعنی فساد فی الارض اس کو بھی کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی طرف میں آپ کو لیے چلوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ان کی ساری کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے، کھیتی باڑی نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کھیتی باڑی درخت وغیرہ نباتات کو کاٹ دینا، زمین سے ان کو صاف کر دینا، یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ اپنی بستی بارکس میں جھاڑ لگائیں، شہر حیدرآباد میں جھاڑ لگائے، نباتات کی حفاظت کرے اور شجرکاری مہم کا ایک حصہ بنے، ان کی حفاظت کرے تاکہ موسم برابر رہ سکے، گرمی کی شدت میں کمی آئے، بارش صحیح وقت پر آئے، صحیح آئے، اور ہماری صحتیں بھی اچھی رہ سکے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام